अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फितर का आज तीसरा दिन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सबको ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। तक़ब्बलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान के तमाम अमाल को कबूल फरमाए और रमज़ान की बरकतें हमें पूरा साल नसीब फरमाए। क्या आपने कभी सोचा कि हमें रमज़ान की बरकतें क्यों नहीं मिलती? रमज़ान के पूरे महीने हम खूब इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, हमारी ज़िंदगी अचानक बदल जाती है। आप में से कितने लोगों ने आज फजर की नमाज अदा की? कल कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी थी? हालांकि हम पूरे एक महीने से इबादत की मशक्क़त कर रहे थे। एक महीने से माशाअल्लाह हम सब अल्लाह की खूब इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन चांद रात आते ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल उलट क्यों हो जाती है? एक दिन पहले तक हम नमाजी होते हैं एक दिन पहले तक हम नमाजी होते हैं और एक दिन बाद बेनमाजी बन जाते हैं। एक दिन पहले यानी चांद रात तक हम कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले, गुनाहों से बचने वाले होते हैं, लेकिन एक दिन बाद हम कुरान को छोड़ने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले बन जाते हैं। एक दिन पहले यानी जब तक रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा होता है, हम गुनाहों से डरते हैं, गुनाह करने में खौफ महसूस होता है। अगर कोई गुनाह सरजद हो भी जाए तो दिल में एक डर रहता है कि नहीं यार, रमज़ान का महीना चल रहा है। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना गुजरते ही यानी चांद रात को हम कुछ और होते हैं और चांद रात के बाद ईद वाले दिन हम कुछ और बन जाते हैं। गुनाहों से जो नफ़रत रमज़ान में पैदा हुई थी वो फिर ख़त्म क्यों हो जाती है? गुनाहों का डर ख़त्म हो जाता है। बल्कि बाज़ लोग तो ईद वाले दिन ही नई फिल्म देखने चले जाते हैं। तो ये गुनाहों का खौफ क्यों ख़त्म हो जाता है? कभी इस बात पर गौर किया है? हालांकि 30 दिन की जो हमारी प्रैक्टिस होती है और 30 दिन जो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि इसका असर कुछ दिन तो हम पर बाकी रहता है। लेकिन क्या होता है, एक दिन के बाद ही हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाती है। तो आप अक्सर मसाजिद का हाल देखेंगे कि मस्जिदों में 75% नमाजी गायब होते हैं। मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, वही गिने चुने चंद नमाजी रह गए जो मस्जिद को अपना घर समझते हैं। मेहमान चले गए, जो लोग एक महीने के लिए मस्जिद में आए थे वो वापस चले गए और घर वाले बाकी रह गए। मेहमान चले गए, वजू खाने वीरान हो गए, तकबीर की गूंज कमज़ोर पड़ गई। सुनसान मस्जिदें ये सवाल कर रही है कि रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ या मुसलमान चला गया? रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ या ईमान ख़त्म हो गया? नहीं, मुसलमान ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान ने मस्जिद में आना छोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने गौर किया है? हालांकि हदीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि रमज़ान की बरकत पूरे साल हमारी ज़िंदगी में बाकी रहती है। रमज़ान को जिस तरीके से कोई शख्स गुजारता है, उसकी बरकतों को वो पूरे साल पाता है। लेकिन हम और आप देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, हमारी ज़िंदगी में इबादत का असर भी कमज़ोर पड़ने लगता है कि रमज़ान की बरकत हमें तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह जिसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, ये है कि हमें रमज़ान की बरकत क्यों नहीं मिलती। हालांकि बुजुर्गान दीन से ये बात साबित है, बड़े बड़े बुजुर्गों से ये मनकूल है कि रमज़ान की बरकतों को पूरे साल अपनी ज़िंदगी में देखते थे। वो बरकत हमें क्यों नहीं मिल पाती? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम और आप रमज़ान का चाँद देखकर जो अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं, वो सिर्फ रमज़ान के महीने तक के लिए बदलते हैं। हम नमाज़ पढ़ना जो शुरू करते हैं तो हमारी नीयत रमज़ान का चाँद देखकर ये होती है कि बस रमज़ान के पूरे महीने मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना है। रमज़ान के महीने में हम जो गुनाहों से बचते हैं, तो हमारे दिल में ये इरादा होता है कि मैं जो गुनाहों से बचूं, बस रमज़ान के महीने में बचूं। बस इसलिए अगले दिन लोग फिल्म देखने चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं। जितने गलत कामों से वो रमज़ान के महीने में रुके हुए होते हैं, अगले दिन से वो सारे गलत काम शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की नीयत यही होती है कि बस रमज़ान के महीने में नमाज़ पढ़ना शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस रमज़ान के महीने के लिए मैं कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिर्फ रमज़ान के महीने के लिए, बस रमज़ान रमज़ान।
میں تو یہ گناہوں سے بچ رہا ہوں یا بچ رہی ہوں، بس رمضان۔ لوگ جو اپنے گھروں کی ٹی وی وغیرہ ڈش کیبل کاٹ دیتے ہیں اور ٹی وی چلنا بند ہو جاتی ہے، سیریلز موویز دیکھنا بند ہو جاتی ہے، سب کی نیت یہی ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی کہ رمضان کے مہینے تک بس۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے رمضان کے مہینے میں جا رہے ہوتے ہیں اب نہیں جا رہے ہیں، تو سب کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے تک بس۔ جتنے بھی اچھے کام، چاہے وہ نماز ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت ہو، گناہوں سے بچنا ہو، دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے بس رمضان تک ہی کرنے ہیں، بس رمضان کے مہینے تک کے لیے ہے بس۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی جو مدد ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت کے فیصلے ہیں وہ ہماری نیتوں کے مطابق اترتے ہیں۔ جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ کی ہدایت کے فیصلے ویسے ہی اتریں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، یعنی یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کی چاہت پر اللہ کی چاہت غالب نہیں ہوتی، بلکہ جیسا جو شخص راستہ چنے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان کر دے گا۔ اب دیکھیے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور آج بھی بہت سارے لوگ جو حق کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، تو وہ منکر ہی رہتے ہیں، وہ حق کو قبول ہی نہیں کر پاتے اور ان کے اندر وہ طاقت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ ہدایت کی تلاش میں حق کے جستجو میں لگے رہتے ہیں اور سچے دل سے حق کی تلاش میں لگتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے اور وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اس درجے کا سچ تلاش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہے کہ رمضان آتے ہی ہماری زندگی ایک دم سے الٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہماری نیت صرف ایک مہینے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک مہینے کے لیے ہمارے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور رمضان کی برکت جو بزرگوں، صحابہ کرام اور اللہ والوں کو رمضان کے بعد بھی 11 مہینے حاصل ہوتی تھی، وہ ہمیں اس لیے نہیں مل پاتی کیونکہ ہماری نیت ہی ایک مہینے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک مہینے تک کے لیے ہمیں اچھے کام، گناہوں سے بچنے اور نیک کاموں کو کرنے کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیے تو یوں سمجھے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جو شخص یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ میں پورے مہینے تراویح پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پورے مہینے تراویح پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو یہ سوچ کر رمضان کی شروعات کرتا ہے کہ میں تو 7 دن میں قرآن مجید مکمل کروں گا، 5 دن میں قرآن مجید مکمل کروں گا اور پھر تراویح نہیں پڑھوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد اسے دوبارہ تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو پہلے سے ہی سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار میرا تو کام ایسا ہے، میں تو روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھوں گا، وہ ہمت ہی نہیں کرتے روزے رکھنے کی، بس یہی سوچ کر بیٹھے ہوتے کہ الوداع کا روزہ رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے الوداع کا روزہ رکھنا آسان کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں، واقعی بدنصیب، جو رمضان کے مہینے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، جیسے زندگی گزر رہی تھی ویسے ہی گزرتی رہتی ہے، وہ کوئی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، کوشش اور اچھی نیت پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو جو لوگ رمضان کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ان کو ذرا سی بھی عبادت اور نیک کام کرنے کی رمضان کے مہینے میں بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو اب یہ جو رمضان کی برکت ایک دم سے ہمارے پاس سے ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت صرف ایک مہینے کی ہوتی ہے۔ جیسی نیت اور جیسی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی برکتوں کو آگے بھی جاری رکھنے کے لیے اپنی نیت کو مضبوط کرو اور آج ہی یہ ارادہ کر لو کہ جیسے رمضان کے مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، روزانہ اتنی نہ صحیح لیکن کم از کم 10 آیتیں ضرور پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ رمضان کے مہینے میں اگر میں ایک پارہ پڑھ رہا تھا تو کم از کم 1/4 پارہ ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر چوتھائی پارے کا بھی وقت نہ ملا تو کم از کم 1 صفحہ ضرور پڑھوں گا، لیکن کچھ نہ کچھ قرآن مجید کے ورق ضرور پڑھوں گا۔
اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قرآن کی تلاوت کے اور بھی راستے کھول دے گا اور نیکی کے موقع عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم پہلے سے ہی یہ سوچ کر بیٹھ جاؤ کہ رمضان کے بعد سب کچھ بند کر دوں گا یا کر دوں گی، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسی تیری نیت ویسے میرے فیصلے۔ ہم پہلے سے ہی یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد نماز چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی، فجر میں نہیں اٹھوں گا۔ ابھی تو رمضان میں اٹھ رہا ہوں، رمضان کے بعد یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، فجر میں اٹھنے کا مسئلہ ہی ختم، سوتا رہوں گا، آرام سے سو جاؤں تو دیکھو فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ رمضان کے مہینے میں پوری رات محنت بھی ہو رہی ہے، جاگنا بھی ہو رہا ہے، سونا بھی ہو رہا ہے، اور 2 گھنٹے سونے کے باوجود ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سحری بھی کھا رہے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنی نیت کو درست کرے، آج ہی یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے مساجد کو آباد رکھا ویسے ہی ہم یہ کوشش کریں گے کہ مساجد ویران نہ ہوں۔ ہم اپنی زندگی کو رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے گناہوں سے بچنا رمضان میں ضروری تھا، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے حرام سے بچنا رمضان میں ہمارے لیے لازم تھا، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی حرام سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر رمضان میں فرض تھی، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہاں، رمضان کے مہینے میں فرض عبادتوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، حرام سے بچنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اور حلال کو اختیار کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، لیکن پوری زندگی ہم شریعت کے مخالف ہے، یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پورے سال اپنی نیت کو درست رکھنا ہوگا اور اپنی کوششوں کو بڑھانا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو رمضان کی کتنی برکتیں ہیں، ذرا غور کرو۔ آپ کھانے کو دیکھیے، کیسے اللہ تعالیٰ دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ رمضان میں ہمارا کھانا بھی بہترین ہوتا ہے۔ اور دیکھو کمائی کے معاملے میں بھی رمضان میں برکت۔ آپ رمضان کے مہینے میں جتنا کما لیتے ہیں، 11 مہینے میں اتنا نہیں کما پاتے۔ جتنی سکون والی روزی اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں عطا فرماتا ہے، اتنی باقی 11 مہینوں میں نہیں دیتا۔ رمضان کے مہینے میں جتنے لذیذ کھانے، کتنی ورائٹی اور کتنی اعلیٰ کوالٹی کے کھانے ہم کھا لیتے ہیں، وہ 11 مہینوں میں بڑے سے بڑا مالدار بھی روزانہ نہیں کھا سکتا۔ آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں جتنا اعلیٰ لباس ہم پہن لیتے ہیں، وہ عام دنوں میں ہم نہیں پہن پاتے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے بیوی بچوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں، وہ 11 مہینے میں کوئی اتنا خرچ نہیں کرتا جتنا رمضان میں۔ ہر چیز رمضان کے مہینے میں ٹاپ پر ہوتی ہے، کھانا بھی نمبر 1، پہننا بھی نمبر 1، خرچ کرنا بھی نمبر 1، کمانا بھی نمبر 1، اور کاروبار اللہ اکبر۔ رمضان کے مہینے میں جیسا ہمارا کاروبار چلتا ہے، باقی 11 مہینوں میں ویسا نہیں چلتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نمونہ، ایک سیمپل دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کر لیا، تو میں نے بھی تمہارے قدموں میں دنیا ڈال دی۔ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تو دیکھو دنیا کی ساری چیزیں تمہاری ہو گئی۔ یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تو میرے بن جاؤ، میں یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ایک مہینے کے لیے مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک مہینے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارتا ہے۔ تو اس کی برکت دیکھو، کھانا بھی انلیمیٹڈ، پہننا بھی انلیمیٹڈ، کمانا بھی انلیمیٹڈ، اور سونا بھی بہترین۔ ایسی بہترین نیند جو رمضان میں آتی ہے، وہ 11 مہینے نہیں آتی۔ یہ نعمتیں اور اللہ کی یہ عطائیں ہمیں پورے سال اور ساری زندگی میں مل سکتی ہیں، اگر ہم رمضان کی جیسی زندگی باقی مہینوں میں بھی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے آپ لوگ کو سمجھانی تھی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیے، اپنی نیت کو مضبوط کریں اور اپنی کوششوں کو بڑھائیے۔ رمضان جیسا سکون، رمضان جیسی دولت، کھانا پینا سونا اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی عطا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔